अस्सलाम वालेकुम। हम गुफ्तगू कर रहे थे मजहबी तकसीरियत या रिलीजियस प्लुरलिज़म के हवाले से। तो गुज़श्ता दो वीलॉग्स में हमने कुछ तमहीदी गुफ्तगू की और उसमें इससे गुज़श्ता जो वीलॉग है उसमें हमने ख़ुद लफ्ज़ प्लुरलिज़म का मफ़हूम देखा कि इसका इतलाक़ किन किन इंसानी ज़िंदगी के किन किन पहलुओं पर होता है और इसके मुख्तलिफ़ मफ़ाहीम को हमने देखा। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम अब मजहबी तकसीरियत या रिलीजियस प्लुरलिज़म के मुख्तलिफ़ मफ़ाहीम पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। मजहबी तकसीरियत या मजहबी कसरतियत या रिलीजियस प्लुरलिज़म जो है इसके भी मुख्तलिफ़ मफ़ाहीम है। सबसे पहले तकसीरियत का एक मफ़हूम है मुआशरे में एक से ज़ायद मज़ाहिब और अक़ाइद और अदियान के वजूद को तस्लीम किया जाए। दुनिया में क़याम अमन के लिए सब के वजूद को तस्लीम करना ज़रूरी है और सबको एहतराम और तरक्की के यकसां मौक़े हासिल हों। किसी को उसके ख़ास मज़हब की वजह से हुकूक़ से महरूम ना किया जाए। तमाम शहरियों को, ये जहन में रखिएगा, तमाम शहरियों को यकसां हुकूक़ हासिल हों। मज़हब हर शख्स का इनफरादी या निजी मामला हो। इज्तिमाई उमूर या नज़्म इज्तिमाई में से इसका कोई ताल्लुक़ ना हो। इसमें कुछ के ख़याल में, यानी इस नुक्ते नज़र के मजहबी प्लुरलिज़म को इस मफ़हूम में जो लेते हैं उनमें से कुछ के ख़याल में मज़हब जो है वो जहालत की निशानियों में से एक निशानी है। और कुछ के नज़दीक ये उस दौर के मुस्लिहीन ने, यानी जब ये मज़ाहिब वजूद में आए, कुछ उस दौर के मुस्लिहीन ने इंसान को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए रास्ता इख्तियार किया और अपने अपने वक्त पर अच्छे नताइज इसके सामने आए। कुछ के नज़दीक, इस नुक्ते नज़र के मानने वालों में से कुछ के नज़दीक मज़हब जो है वो मुआशरे के बालादस्त तबक़े का, कमज़ोर तबक़े के इस्तेहसाल और उनको मज़ीद कमज़ोर करने के लिए उन्होंने इसको एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया। इस मफ़हूम के रूह से मज़हब जो है वो इंसान साख्ता हो जाता है और इसलिए इसको उसी तरह लिया जाएगा, उसी तरह उस पर गुफ्तगू होगी जिस तरह बाकी इंसानी तसव्वुरात और नज़रियात पे होती है। सेकुलरिज़म वालों के नज़दीक मजहबी तकसीरियत का यही मफ़हूम है। ख़ास तौर पर जो इल्हादी सेकुलरिज़म वाले, यहाँ पर हम फ़र्क करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से जो सेकुलर हमारे दोस्त है या जो अहले इल्म है उनका ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेकुलर है तो आप मुल्हिद भी है। तो इसलिए मैंने फ़र्क रखा कि ये जो नुक्ते नज़र है मजहबी तकसीरियत का, ये जो मफ़हूम है और इस मफ़हूम में जो मज़हब का जो मफ़हूम बनता है, जो मुख्तलिफ़ मफ़ाहिम मैंने आपको बताए, ये उन लोगों का है जो सेकुलर है लेकिन इल्हादी सेकुलरिज़म के कायल है। अब जो रिलीजियस प्लुरलिज़म या मजहबी तकसीरियत का जो दूसरा मफ़हूम है, उस दूसरे मफ़हूम के एतबार से दीन खुदा की तरफ से नाजिल शुदा सच्चाई है और ये इंसान की हिदायत और उसके रुश्द के लिए खुदा ने एक वही का और इल्हाम का सिलसिला शुरू किया और उसका नाम मज़हब और दीन है। इस नुक्ते नज़र में यानी ये माना जाता है कि मज़हब एक आसमानी सदाकत या सच्चाई का नाम, ये खुदाई चीज़ है। ठीक है, पहले वाले नुक्ते नज़र की रूह से तो इंसान साख्ता था, इस नुक्ते नज़र की रूह से ये खुदाई है। और अब तकसीरियत क्या है, मजहबी रिलीजियस प्लुरलिज़म क्या होगा? वो ये होगा कि दुनिया में क़याम अमन के लिए तमाम मज़ाहिब के वजूद को तस्लीम किया जाएगा। उनके हुकूक भी बिला तफरीक़ मज़हब यकसां होंगे। ये जहन में रखिएगा, थोड़ा सा फ़र्क है ऊपर वाले और नीचे वाले में। यानी तमाम के हुकूक बिला तफरीक़ मज़हब यकसां होंगे। किसी भी शहरी को उसके मज़हब की वजह से, उसके अक़ीदे की वजह से दूसरे दर्जे के शहरी नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यानी दुनिया में रहते हुए तो ये होगा, लेकिन आखिरत में नजात और सआदत, कामयाबी जो है वो किसी एक ही मज़हब वालों के लिए है। अहले इस्लाम के नज़दीक जिनके लिए आखिरत में वो कामयाबी और फौज फलाह है, नजात और सआदत है, वो मुसलमान है। फिर वो मैंने बताया कि फिर आपस में फिर और लफड़े हैं, ठीक है, झगड़े हैं, खैर। और जो दीगर मज़ाहिब वाले हैं वो अपने बारे में यही नुक्ते नज़र रखते। फिर उन मज़ाहिब में जो मुख्तलिफ़ मसालिक पैदा हुए उन्होंने फिर एक दूसरे को भी नजात और सआदत का से महरूम करने की कोशिश की, उसका दरवाज़ा बंद कर दिया।
تو یہ ہے مذہبی تکثیریت یا ریلیجس پلورلزم کا دوسرا معنی یا دوسرا مفہوم، ٹھیک ہے، اور اس کا جو دوسرا اطلاق ہے وہ یہ ہے۔ اس نقطۂ نظر کے ماننے والوں کو ہم مذہبی سیکولر لوگ کہہ سکتے ہیں، یعنی جو کسی مذہب کا انکار تو نہیں کرتے، اس کو جہالت اور بالادست طبقے کی کارستانی اور اس طرح کی چیزیں نہیں کہتے، بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ خدا ہی کی طرف سے ہے، لیکن دنیا کے اندر ہم جس نظم اور جس معاشرتی نظام کو قائم کریں گے اس میں مذہب کے حوالے سے ہم تفریق نہیں کریں گے۔ یہ ہو گیا اس کا دوسرا اطلاق، مذہبی تکثیریت یا ریلیجیس پلورلزم کا، یا عربی میں التعددیہ الدینیہ جس کو کہا گیا۔ مذہبی تکثیریت کا تیسرا مفہوم، یا جو اس کا تیسرا اطلاق ہے وہ یہ کہ دنیا میں پرامن بقائے باہمی کے لیے تمام مذاہب کے وجود کو برداشت کیا جائے گا، مگر سچا اور حق مذہب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مذہب کی اکثریت کا اپنے بارے میں یہی خیال ہے کہ ہم ہی سچائی پر ہے اور دوسرے نہیں ہے۔ البتہ دوسرے مذاہب والے کچھ حقوق سے محروم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اوپر والے نظریے کی روح سے جو مذہبی سیکولر لوگ تھے ان کے خیال سے تو مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جائے گی، سب کے حقوق یکساں ہوں گے، لیکن اس نقطۂ نظر کی وجہ سے یا اس نقطۂ نظر کے ماننے والوں کے نزدیک جو دوسرے مذہب، جس معاشرے میں جس مذہب کی بالادستی ہوگی، مثال کے طور اگر کسی جگہ اسلام بالادست مذہب اور بالادست نظام کے طور پر موجود ہے تو دیگر مذاہب والے جو ہے وہ کچھ حقوق سے محروم رہیں گے، تمام انسانی حقوق سے نہیں، کچھ حقوق سے۔ مثال میں ابھی بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ اکثر جو مسلم اہل علم ہے ان کا نقطۂ نظر یہی والا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو مذہبی تکثیریت کے اس مفہوم سے اختلاف ہے جو اوپر بتایا گیا، یعنی جس کے اندر آپ مذہب کی بنیاد پر شہری حقوق، انسانی حقوق، معاشرتی جو حقوق ہے اور جو قانونی اور سیاسی اور آئینی حقوق ان میں سے کسی سے کسی انسان کو محروم نہیں کیا جائے گا، اس سے ان کو اختلاف ہے۔ اکثر مسلم اہل علم نے اس نقطۂ نظر کو، یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں اس کو مانا ہے، لیکن ان کو اوپر والے نقطۂ نظر کی اس پہلو سے اختلاف ہے۔ اچھا، ان کے خیال میں یہ نظریہ، یعنی کہ تمام مذاہب کو برابر ماننا یا امن کے لیے اور انسانی معاشرے کے اندر سکون کو برقرار رکھنے کے لیے، اور تمام مذاہب والوں کو برابر کے انسانی حقوق دینا اور کسی کو دوسرے درجے کی شہری نہ بنانا اور مذہب کی بنیاد پہ نہ بنانا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو تصور ہے، یہ جدید تصور ریاست جو مغرب کا ہے، یا مغرب کا جو جدید تصور قومیت ہے، تصور وطنیت ہے، یہ اس کا پیدا کردہ ہے۔ اسلامی تصور قومیت میں ان حضرات کے خیال میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ان موضوعات پہ ہم کافی آگے جا کے بہت ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور یہ جتنے میں نے دعوے کیے ہیں ان سب کے دلائل اور ان کے جو اس نقطۂ نظر کے ماننے والے ہیں ان کے اپنی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے کوئی حوالہ وغیرہ نہیں دے رہا ہوں کیونکہ یہ ہم سب ان چیزوں سے واقف ہے۔ ہم نے مختلف جو تعبیرات ہے اور ہمارے مختلف علماء کرام، دانشوران اعظام اور اسکالر جو مذہب کی تفہیم و تبلیغ میں مصروف ہے، تو ان سے یہ باتیں ہم سب سنتے رہتے، آپ بھی سنتے رہتے، تو اس لیے میں نے حوالے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ آگے جب ہم ان نظریات پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، اسلام کی سیاسی تعبیر وغیرہ کے اوپر، اسلام بطور نظام اور یہ جو اختلافات ہیں ان پہ، تو ہم ان سب کے جو دلائل ہے اور ان کا جو موقف ہے وہ ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو اب جو ہم بات کر رہے تھے، تو ان مسلم اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ جو مذہب کی بنیاد پہ کسی کو کسی بھی انسانی حق سے محروم نہ کرنا، یہ جو ہے مغرب کا جو جدید تصور ریاست ہے، جدید تصور وطنیت ہے، یہ اس کا پیدا کرتا ہے۔ اسلامی تصور قومیت میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پاکستان کا ایک دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے ایک مسلم اسٹیٹ ہے اسلامی۔ اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاس بندہ بھی وہ بیٹھا ہوا ہے جو روزانہ جو ہے وہ ریاست مدینہ کا چورن فروخت کرتا ہے۔ خیر، یہ ایک سیاسی وہ ہے، ہم اس پہ کیا بات کریں۔ ایک ڈکٹیٹر بھی آپ کے سامنے 11 سال تقریباً 12 سال مسلط رہا، اس نے بھی خوب بیچا اس کو، اور پھر اس ڈکٹیٹر کی سرپرستی میں جس سیاستدان کو پروان چڑھایا گیا اس نے بھی کافی اس کو بیچا، اور اب یہ تیسرا شخص ہے جو اس نعرے کو بیچ رہے۔ تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ہے جیسے، یہاں پر
کوئی غیر مسلم جو ہے وہ صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ایران جو ایک مسلم اسلامی ریاست وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے، اور ان کا نام بھی ہے، اس کے اندر کوئی غیر مسلم تو دور کی بات ہے، کوئی غیر اثنا عشری شخص جو ہے وہ مملکت کے اعلیٰ عہدے حاصل نہیں کر سکتا۔ سعودی عرب میں آپ دیکھ لیجئے، دیگر مذاہب کو تو کوئی ذکر ہی نہیں، کوئی غیر سنی جو ہے اور غیر ان کے سرکاری جو سنیت ہے اس سے منحرف یا اس سے اختلاف رکھنے والا کوئی شخص جو ہے وہ کوئی اعلیٰ عہدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جبکہ جو مغرب کا تصور وطنیت یا قومیت ہے، اس کی روح سے جو شخص کسی ملک کا باشندہ ہے اور وہ اس ملک اور اس ریاست کی شہریت اگر اس شخص کے پاس ہے، تو اس کو مذہب کی بنیاد پہ کسی عہدے سے یا کسی حق سے محروم نہیں کیا جائے گا، البتہ شہریت کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ تو جو مسلم اہل علم ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم جب مذہب کی بنیاد پہ تفریق کرتے تو آپ لوگ اس پہ بڑے اعتراضات کرتے، تو آپ خود بھی تو کر رہے ہیں نا، یعنی جو آپ کی شہریت جس شخص کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو صدر اور وزیر اعظم یا کوئی اور بڑا عہدہ تو آپ نہیں دیں گے۔ تو خیر، یہ ان کی آپس کی کے تنازع ہے۔ تو میں بات جو کر رہا تھا کہ مذہبی تکثیریت کا یہ جو مفہوم ہے جس پہ ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ کچھ حقوق سے محروم رہیں گے، اور محروم رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو انسان نہیں سمجھیں گے یا انسانی جو حقوق ہے، بس کچھ عہدے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں جس پہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک اس عقیدے اس نظریے کو نہیں مانتا، تو اس لیے ہم ان کو وہ عہدہ نہیں۔ تو یہ بھی ایک انسان کا حق ہے نا، یعنی ہم میں سے ہر شخص پیدائشی طور پر تو یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صلاحیت نہ ہو، یہ الگ بات ہے کہ معاشرے کے اندر اس کے لیے مواقع نہ ملے، لیکن کسی کو مذہب کی روح سے محروم کرنا، تو بہرحال یہ ایک نقطۂ نظر ہے، اور اس مفہوم میں لوگ مذہبی تکثیریت کو نہیں مانتے۔ اچھا، اب یہ جو ان لوگوں نے کہا کہ جو غیر مسلم ہوں گے ان کو کچھ حقوق سے محروم رکھا جائے گا، تو یہ کہتا ہے اس کا جو تعین و ظاہر سے اسلامی تعلیمات کی روح سے کیا جائے گا، اور ان حضرات کے خیال میں اسلامی تعلیمات کی روح سے ان کو کچھ حقوق ان کو کم حاصل ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ ہم دنیا کے یعنی باقی مذاہب اور باقی جو ادیان ہے ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے گا، تو پھر یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے یا اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے اور روایات کے سے کچھ سے یہ تاثر ملتا ہے، اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن تو یا اسلام جو ہے وہ مشرکین کا خاتمہ چاہتا ہے، ان کا وجود تو وہ قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، میں آپ کو بار بار بتا تفصیل سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے جو آیتیں ہیں اور احادیث اس حوالے سے اہل علم میں مختلف یہاں پر میں اختصار کے ساتھ آپ کو 3 معروف نظریات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشرکین کا خاتمہ یا غیر مسلموں کا خاتمہ کرنے کا جو ایک تصور پایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے 3 معروف نظریات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ اہل علم نے مشرکین اور باقی غیر مسلموں میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، اکثریت نے، بلکہ اس لیے مشرکین کے لیے اسلام یا قتل ہے ان کے نزدیک۔ اچھا، ان کو زندگی کا حق حاصل نہیں ہے، کس کو؟ مشرکین کو۔ اس نقطۂ نظر والوں میں سے اب یہ تو ایک بڑا نقطۂ نظر ہوا، اب اس کے اندر پھر مزید 2 نقطۂ نظر کے ماننے والے ہیں اسی کے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عرب مشرکین کا جو وجود برداشت نہیں کیا جائے گا یا ان کا جو خاتمہ کیا جائے گا، تو اس کا تعلق صرف مشرکین عرب سے ہے، یعنی ان کے ساتھ یہ حکم یا یہ بات مخصوص ہے، دنیا بھر کے مشرکین کے ساتھ نہیں ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ حکم تا قیامت ہے، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکین کو ختم کرنے یا ان کو دبانے کا جو حکم ہے یا اس حوالے سے جو احکامات ہے وہ اعتقادی مشرکین ہے، یعنی جو عقیدے کے طور پر مشرک ہے ان کو ہم برداشت نہیں کریں گے، ان کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ کے نزدیک وہ سیاسی مفہوم میں ہے، ٹھیک ہے، ہم اسلام کی سیاسی تعبیر وغیرہ پہ جب گفتگو کریں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ شرک کی ایک تعبیر اس مفہوم میں کی گئی، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور غیر خدائی نظام کو اس معاشرے میں جہاں پر اسلام کا نظام ہو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو اس کے لیے جدوجہد کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اور اس شرک کا نظام یا جو غیر اسلام نظام جس کو یہ لوگ کہتے ہیں اس کو لانے کی کوشش کرے، تو ہم اس کو بزور طاقت جو ہے اس کو ختم کریں گے اور اس کا سر کچل کے رکھ دیں گے۔
اسی طرح دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کچھ اہل علم کے ہاں مشرکین اور دیگر غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے، سب کے لیے اسلام، جزیہ یا پھر قتال ہے۔ تو ان کے نزدیک تین چیزیں ہیں، یعنی اسلام قبول کرو، نہیں تو پھر آپ سے قتال، نہیں تو پھر جزیہ اور یہ جزیہ کو تمام مسلم اہل علم مانتے، سوائے غالباً وحید الدین صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب وغیرہ کے، حالانکہ غامدی صاحب کی جو استاد ہے اصلاحی صاحب، وہ تو جزیہ کے اس مفہوم کو مانتے ہیں۔ غامدی صاحب کو یہ خیال ہے کہ یہ بھی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب کے ساتھ خاص تھا۔ خیر، اس کے علاوہ جو کچھ زیادہ متشدد واقع ہوئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ صرف اسلام کو باقی رہنے کا حق ہے، اور باقی جو مذاہب ہے اس کے وجود کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تمام مذاہب، یعنی اس کے اندر صرف شرک والا نہیں۔ اچھا، اب کچھ آیتوں میں تو آتا لا اکراہ فی الدین وغیرہ، ٹھیک ہے، یا ان کو یہ ہے کہ جینے کا کم سے کم حق تو حاصل ہے، تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں، اس طرح کی جتنی بھی آیتیں آتی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ آیتیں منسوخ ہے۔ تو یہ میں اختصار کے ساتھ اس لیے یہاں پر ضمناً اس کا ذکر یوں آیا کہ ہم مذہبی تکثیریت کے مفہوم پہ بات کر رہے تھے، اس میں ہم نے یہ کہا کہ اکثریت مسلم اہل علم کی جس مذہبی تکثیریت کو مانتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں امن اور پرامن بقائے باہمی کے لیے دیگر مذاہب کو بطور مذہب ان کا وجود تسلیم کیا جائے گا، ان کو مذہب کی پر عمل کرنے کی آزادی بھی ہوگی، لیکن کچھ حقوق سے وہ محروم رہیں گے، اور ان حقوق سے محروم رکھنا وہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے اس کا تعین کیا جائے گا۔ اور پھر میں نے یہ کہا کہ پھر اس پہ ایک اعتراض جو آتا ہے یا اس پہ ایک سوال جو اٹھتا ہے کہ بھئی کچھ آیتوں سے یا کچھ احادیث سے تو یوں لگتا ہے جیسے مثال کے طور پر کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ میں نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے اس پہ، جو مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے اس نقطہ نظر کے ماننے والوں کا کے دلائل اور اس کا رد کرنے والوں کے دونوں۔ باقی ہم آگے کے ویلاگس میں جب یہ موضوعات زیر بحث آئیں گے تو اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بہت معذرت، آج کی گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی، ویسے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 9 سے 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو، یا 11-12، لیکن آج کچھ زیادہ طویل گفتگو ہو، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب ہم آگے اس مذہبی تکثیریت کے اس مفہوم پہ گفتگو کریں گے جو بہت متنازعہ ہے، اور جس کو اکثریت اہل علم کی اور تمام مذاہب کی اہل علم کی اکثریت اس کو مسترد کرتی ہے، اور اسی کو ہم وحدت ادیان کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے ہاں بہت گفتگو کرتے ہیں لوگ، ہوئی بھی ہے، اور اب ذرا شاید کم ہو رہی ہے، لیکن باقی دنیا میں اس پہ شاید گفتگو ہو رہی، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، اور میں پھر بتا دوں کہ آپ کے جو کی آراء اور آپ کی تنقید ہمارے لیے بہت زیادہ قابل قدر ہے، تو امید ہے آپ اپنے سوالات بھی لکھیں گے کمنٹس میں، اور اگر زیادہ آپ کو یہ لگے کہ یہ کچھ بہتر کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پرسوں دوبارہ آپ کے ساتھ۔